नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने ट्रैफिक पुलिस के नए डीआईजी इकबाल दारा को एटीएम मशीन का तोहफा देने की कोशिश क्यों नाकाम बना दी। ट्रैफिक पुलिस का ये एटीएम मशीन कौन है और कौन ये तोहफा जो है नए डीआईजी को देना चाह रहा था, इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि गोडकी के एसएसपी मुनीर खोड़ो की तब्दीली के बाद अब सिंध पुलिस की कौन सी दूसरी बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। ऐसा क्या कारनामा उस पुलिस अफसर ने सर अंजाम दिया कि अब उनकी तब्दीली बतौर सजा जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। इसकी तफसील क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और खुद डीएल ब्रांच में जो इजलास पर इजलास हो रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है, क्यों दो डीएसपीज को जो है डीआईजी की तरफ से सख्त तरीन झाड़ का सामना करना पड़ा, इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बात करेंगे कि एसएचओ और दूसरे 4 पुलिस एहलकारों की डाकुओं के कब्जे से बाजियाबी की अंदरूनी कहानी, कि कितना तावान अदा करके इन 5 मग़वी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी अमल में लाई गई, इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और कुछ दूसरी छोटी मोटी खबरें भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पर जो आप इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं, इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं जो एटीएम मशीन का डोल पीट रहा हूँ, मेरा इशारा किसकी जानिब है। अहमद नवाज जो कि ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी थे और अब वो सीआईए के डीआईजी बन गए। अपने ट्रांसफर से 48 घंटे कबल उन्होंने एक डीओ लेटर जो है एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद को भिजवाया था। उस डीओ लेटर में उन्होंने सईद आराई जो कि एक डीएसपी हैं, ट्रैफिक पुलिस के थे बड़े अरसे दराज से, और गॉड फादर के नाम से उनकी शोहरत थी, उन्हें बड़ी मुश्किलों से जो है नए आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने निकलवाया और उन्हें जो है इन्वेस्टिगेशन सईदाबाद में उनकी पोस्टिंग करवा दी थी। लेकिन अभी उस आर्डर की स्याही भी खुश्क नहीं हो पाई थी कि उन्होंने दोबारा से जो है वो अपने असल मुकाम पर, अपने असल कारोबार पर, अपने असल रियासत की जानिब भागने के लिए बागदौड़ शुरू कर दी थी। और उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो डीआईजी अहमद नवाज से चल रहा था। अहमद नवाज डीआईजी ने जो है वो अपने चार्ज छोड़ने से 2 रोज पहले ही उनका डीओ लेटर जो है वो भिजवाया था एडिशनल आईजी कराची को, और उनकी दोबारा खिदमात मांगी थी ट्रैफिक पुलिस के लिए, और ये कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में जो है ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है, लिहाजा हमें उनकी खिदमात की अशद ज़रूरत है। उसके जवाब में जो है वो एडिशनल आईजी कराची ने बड़े मौदबाना अंदाज में जो है वो माजरत कर ली कि हम आपकी ये ख्वाहिश, हम आपकी ये फरमाइश, हम आपकी ये दरख्वास्त जो है किसी भी कीमत पर पूरी नहीं कर सकते। ये वक्त और हालात का तकाजा है, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। आपका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इस तरह से उनकी वो डीओ लेटर जो है दोबारा से कहते हैं कि उनके मुंह पर दे मारा गया, यानी कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया गया। अब इस तरह से ट्रैफिक पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई को जो इतला दी है, उनकी इतला के मुताबिक जो है वो अहमद नवाज जो है ये जो एटीएम मशीन है, ये एटीएम मशीन अपने से चार्ज लेने वाले जो नए डीआईजी हैं यानी कि इकबाल दारा को जो है उनके आमद पर जो है एज अ सलामी के तौर पर जो है उन्हें तोहफतन जो है ये एटीएम मशीन देना चाहते थे। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये फरमाइश जो है वो कोतवाली शहर ने पूरी नहीं की, क्योंकि कोतवाली शहर भी जो है वो इस पर अंडर प्रेशर है, क्योंकि ये जो सईद आराई है ये इस वक्त आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा के रेडार पर आ चुके हैं, और उनके होते हुए ये किसी भी कीमत पर जो है दोबारा
ٹریفک پولیس میں نہیں جا سکتے. کہتے ہیں نا کہ وقت بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، آسماں کیسے کیسے وقت کتنا تیزی سے بدل جاتا ہے کہ یہ ڈی ایس پی جو ہے یہ ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ کروایا کرتا تھا. آئی جی جو ہے وہ ان سے مشاورت کر کے جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک کی پوسٹنگ کیا کرتے تھے، اور یہ اتنا با اختیار تھا، یعنی کہ اس کو گاڈ فادر کا خطاب ویسے تو لوگوں نے نہیں دیا، اتنا با اختیار تھا کہ یہ ایک طریقے سے جو ہے طے کرتا تھا کہ ڈی آئی جی کو مال غنیمت میں سے کتنا پرسنٹ ملنا چاہیے اور کتنا نہیں ملنا چاہیے. اس کے ڈانڈے جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو اس وقت سی ٹی ڈی کے ہیں، یعنی کہ عمران یعقوب منہاس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی انہیں مکمل طور پر سرپرستی حاصل ہے. لیکن چونکہ وہ اس وقت ان کا جو ہے ایک سوشل بائیکاٹ ہے آئی جی سندھ سے، لہٰذا وہ اپنا کارڈ جو ہے وہ ان کی سفارش میں، ان کی حمایت میں، ان کی پوسٹنگ کروانے کے لیے اس وقت استعمال نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ سعید آرائیں جو ہے وہ اس وقت رول رہے ہیں، قدموں کی ٹھوکر بن رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن میں انہیں پھینک دیا گیا ہے جسے انویسٹیگیشن کی الف اور بے کا بھی علم نہیں ہے. انہیں تو یہ پتہ ہے کہ چالان کتنے کا کٹنا ہے اور چالان کیسے کاٹنا ہے اور کس طریقے سے لفٹر سے گاڑیاں اٹھانی ہے اور لفٹر والوں سے انہوں نے کیسے حساب لینا ہے، اور انہوں نے آئل ٹینکر والوں سے جو ہے کتنا انہوں نے ہفتہ لینا اور کتنا مہینے لینا، اور کون کون سی گاڑی کو کون کون سی چوکیوں سے گزارنا، اس کا تو انہیں علم ہے، اس پر تو انہیں عبور حاصل ہے، اس پر تو انہوں نے ایک طریقے سے پی ایچ ڈی کر رکھی. لیکن انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ ایک 13D کا جو ہے وہ اس کی بھی تفتیش نہیں کر سکتے، اتنی ان کے اندر قابلیت ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے، قابل اعتماد ہے. لیکن میں اس جو ڈی او کو جو ریفیوز کیا ہے خود خادم اعلیٰ نے، اس پر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ اس پر جو ہے انہوں نے انتہائی ثابت قدمی کے علاوہ بہت زیادہ جرأت مندی، حوصلہ مندی اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ سعید آرائیں کو جو ہے دوبارہ ٹریفک پولیس میں انہوں نے بھجوانے سے جو ہے صاف طور پر انکار کر دیا. تو یقیناً یہ ان کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. سندھ پولیس کی جو دوسری بہت بڑی وکٹ گرنے جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے نمائندہ خصوصی انیل رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ایک حساس ادارے نے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کو یہ رپورٹ دی ہے کہ کشمور کے ایس ایس پی روہل کوسو کی ٹیم نے پچھلے ہفتے ایک بہت ہی خطرناک ڈاکو رمضان کو گرفتار کیا، جو کہ پولیس کو بہت سارے مقدمات میں وانٹڈ تھا، اور اس سے بہت بڑی مقدار میں جو ہے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیے گئے. لیکن پولیس نے ضابطے کی کارروائی کرنے کے بجائے ان سے مبینہ طور پر جو ہے 15 لاکھ روپیہ رشوت لے کر اس سے رہا کر دیا. اب یہ جو ہے کشمور پولیس کی اور خود ایس ایس پی کشمور جو ہے روہل کوسو کی بدقسمتی تھی کہ ان کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد رہا ہونے والا جو ہے خطرناک ڈاکو رمضان جو ہے وہ رینجرز کے ہاتھوں دوبارہ پکڑا گیا. اور اپنی گرفتاری کے بعد جب ان کا ویڈیو بیان جو ہے رینجرز نے ریکارڈ کروایا تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا کہ انہیں ایک ہفتہ قبل جو ہے خود کشمور پولیس نے گرفتار کیا تھا. کشمور کے ایس ایس پی نے مبین طور پر ان سے 15 لاکھ روپیہ رشوت لے کر انہیں رہا کر دیا. اب اس بیان کے بعد جو ہے وہ رینجرز نے یہ رپورٹ اپنے بڑے افسروں کو بھجوائی، اور اس کے بعد حساس اداروں نے یہ مفصل رپورٹ سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کو بھجوا دی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تبدیلی کا بھی حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور انہیں بھی جو ہے 1-2 روز میں تبدیل کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایل برانچ پر. ڈی ایل برانچ میں اس وقت ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. ڈی آئی جی جو ڈی ایل ہیں عرفان بلوچ بہت اچھے افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن بعض بار جو ہے اچھے افسران جو ہے وہ اپنے غلط مشیروں کے غلط مشوروں کے نتیجے میں جو ہے بہت بڑی مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، اور یہی کچھ صورتحال جو ہے وہ ہمیں عرفان بلوچ کی بھی نظر آ رہی ہے. عرفان بلوچ نے جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ تمام موٹر وہیکل انسپیکٹروں کا، لائسنس افسروں کا ایک
میٹنگ ان کی طلب کی تھی، اور اس میں خاص طور سے 2 ڈی ایس پیز، ایک تو کرنگی کے ڈی ایس پی خود مسعود کو، اور سعید آباد کے ڈی ایس پی جو ہے منیر آوان کو بھی اس میں مدعو کیا تھا۔ میٹنگ ہوتی رہی، اور بعد میں جو ہے انہوں نے بہت سختی کے ساتھ جو ہے تمام ایم وی آئی کو اور تمام لائسنسنگ افسروں کو یہ تاکید کی کہ وہ کوئی بھی بے ضابطگی، کوئی بھی جو ہے وہ خلاف قانون جو ہے کارروائی کو برداشت نہیں کریں گے۔ کرپشن کی شکایت آنے پر جو ہے وہ سخت ترین ایکشن لیں گے۔ تمام کے تمام لائسنسوں کا اجرا جو ہے وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس قسم کے انہوں نے سخت ترین احکامات جاری کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ منیر آوان کو متوجہ کیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، لیکن خدارا اپنی جانے سے پہلے ڈنڈورا نہ پیٹیں، ڈول نہ پیٹیں اپنی ایمانداری کا، اپنی دیانتداری کا اور دوسروں کی حرام خوری کا۔ اس سے آپ اجتناب برتیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ میڈیا والوں سے بالواسطہ یا براہ راست رابطہ نہ کریں، جس پر جو ہے وہ منیر آوان بہت یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ان کا کسی بھی میڈیا والے سے کوئی رابطہ نہیں، اور انہیں نہیں پتہ ہے کہ ان کی ذات سے متعلق جو ہے میڈیا میں اس قسم کی خبریں کس طرح سے چل رہی ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ہے خود ڈی آئی جی نے جو ہے وہ کرنگی کے ڈی ایل برانچ کے جو ڈی ایس پی ہیں مسعود کی بہت انہوں نے لان تان کی، انہیں بہت ان کو بہت بری طریقے سے ڈانٹا کہ بھئی یہ آپ اگر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی اور اب جو چاہے کریں، جس طرح سے چاہے لا قانونیت کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں چلے گا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں جو ڈی ایس پیز ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی پوسٹیں، ان کی سیٹیں اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں ان دونوں کے تبدیلی کا پورا امکان ظاہر کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا سب سے جو اہم ترین ٹاپک ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہم بات کریں گے شکارپور کے ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکاروں کے اغوا اور ان کی بازیابی پر، کہ ان کی بازیابی کس طرح سے عمل میں لائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والے نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ڈیل کا نتیجہ ہے۔ پورے 55 لاکھ روپے جو ہے ڈاکوؤں کو دینے کے بعد ان 5 پولیس اہلکاروں کی رہائی عمل میں لائی گئی ہے۔ رہائی کے اس عمل میں جو ہے ڈاکوؤں کی درخواست پر یا ڈاکوؤں کی فرمائش پر جو ہے شکور لاکھو جو ہے وہ اس کو ضامن کے طور پر بلوانے کا جو ہے وہ پولیس کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک جو ہے یہ شکور لاکھو نہیں آئیں گے وہ اس میں گارنٹر نہیں بنیں گے، وہ کسی بھی صورت میں جو ہے ان پولیس والوں کو رہا نہیں کریں گے۔ پہلے تو انہوں نے صرف ان پولیس والوں کو ہی رہا کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی 25 لاکھ روپیہ لینے کی شکل میں، لیکن اور اسلحہ دینا نہیں چاہتے، لیکن پولیس کی جانب سے یہ دباؤ تھا کہ وہ اسلحہ بھی ان کو لوٹا دیں، اسلحے کے بغیر وہ نہیں جائیں گے، جس پر جو ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی مانگ میں اضافہ کر دی، یعنی کہ 55 لاکھ روپے میں طے ہوا۔ 55 لاکھ میں جو ہے وہ اسلحہ اور ان 5 پولیس والوں کو جو ہے ان کے حوالے کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور ان کی بڑی شرط یہ تھی کہ ان کا جو سردار اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے مہر بڈانی، اس کو رہا بھی کیا جائے گا، اور ان کے تمام مقدمات جو ان پر درج ہے وہ ختم کریں گے پولیس والے، اور جو اس پر خرچہ آئے گا وہ تمام کا تمام خرچہ پولیس والے خود ادا کریں گے۔ اس شرط پر، اس معاہدے پر، اس لکھت پڑھت کے بعد ان 5 پولیس والوں کی رہائی عمل میں لائی گئی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے بھی قابل اعتماد ذرائع۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اسلحہ تو ان کو واپس کر دیا، لیکن اسلحے میں کوئی ایک بھی گولی انہوں نے باقی نہیں چھوڑی۔ ڈاکو جب یہ ان کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو تھانے سے جو ہے وہ گولیوں کے بکسے بھی جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 2200 سے 2500 کے درمیان جو گولیاں ہیں ایس ایم جی کی اور G3 کی، وہ گولیاں اور میگزین جو ہے ڈاکوؤں نے پولیس کو نہیں دیے،
صرف خالی ان کی جو بندوقیں ہیں، رائفلیں ہیں G3 کی، وہ تو دی ان پولیس والوں کے ساتھ، لیکن گولیاں ان کو نہیں دی، اور نہ ہی ان کے جو ہے یہ دوسرا جو اس کے میگزین ہے یہ ان کے حوالے کیے۔ اب یہ طے ہوا ہے، اس لین دین کے بعد ہی ان کی بازیابی عمل میں لائی گئی، اور اب اس سارے عمل کو بھی جو ہے وہ DIG لاڑکانہ اور SSP شکارپور اپنا ناقابل فراموش ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اس قسم کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ جب آپ نے پیسے دے کر جو ہے وہ اپنے پولیس والوں کو رہا کروایا، تو اس میں کون سا آپ نے تیر چلا دیا، یہ کون سا آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا جس پر آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رکھے؟ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ لوگ پیسہ دے کر جو ہے وہ اپنے پولیس والوں کو ڈاکوؤں سے رہا کروا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگوں میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان ڈاکوؤں پر گولیوں کی برسات کر کے، ان کو چھلنی کر کے ان سے اپنے جوانوں کو بازیاب کریں۔ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں اور ان سے آپ اپنا اسلحے اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے ان پولیس والوں کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ان کو واپس کر دیں، اور اس کو پھر آپ اپنا کارنامہ ظاہر کرتے ہو۔ بہت ہی دکھ کا مقام ہے، میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے پیسے لیے ہیں، کہنے میں 20 لاکھ روپے تو یہ جو ASI عالم جس کو ابھی انہوں نے سسپینڈ کیا، 20 لاکھ انہوں نے ادا کیے ہیں، اور تقریباً کوئی 30 لاکھ روپے جو ہے وہ SSP کشمیر سے لیے انہوں نے، کیا نام ہے، شکارپور کے SSP سے لیے، اور جو دوسرا ککرانی جو ہیڈ کانسٹیبل تھا اس سے انہوں نے 10 لاکھ مانگے تھے، لیکن انہوں نے کہا میرے پاس 10 لاکھ نہیں، صرف 7.5 لاکھ۔ وہ 7.5 لاکھ بھی انہوں نے جو ہے کسی سے سود پر لے کر جو ہے وہ ان کے منہ پہ مارے، تاکہ ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ ان کو بازیاب کرواؤ گے تو آپ کو ہم بحال کروا دیں گے۔ ان کو ڈسمس اس لیے کیا تھا کہ وہ جا کے ڈاکوؤں سے بات چیت کر کے انہیں بازیاب کرائے، تو اس کے بعد ہم آپ کو بحال کریں گے، اور اس کے بعد ان سے جو ہے 7.5 لاکھ روپے تاوان بھی دیا گیا ان ڈاکوؤں کو دینے کے لیے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد۔ ذرا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 2,500 گولیاں جو کہ خود پولیس کی ہے، سرکاری گولیاں جو ہے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ 2,500 گولیوں کا مطلب ہے کہ یہ 2,500 پولیس والوں کی زندگیاں اس وقت خطرے میں ہیں۔ وہ 2,500 پولیس والوں کو ان 2,500 گولیوں سے جو ہے کسی وقت بھی جو ہے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ اب اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ اب یہ اس پر میں پھر کہتا ہوں کہ IG رفعت مختار رضا صاحب، آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علم میں ساری باتیں کہ یہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ غلط مس گائیڈ آپ کو کیا جا رہا ہے کچھے کے ڈاکوؤں سے متعلق۔ کچھے کے جو ڈاکو ہیں یہ پولیس سے ملے ہوئے ہیں، اور پولیس کس طریقے سے ان کو ڈیل کرتی ہے، یہ واقعہ جو ہے سندھ پولیس کے IG کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ پولیس والے بھی جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ انہیں ڈیل اب سے نہیں، پہلے سے کرتے ہیں۔ خود سابقہ IG جو تھے غلام نبی میمن نے بھی ایک بچے کی بازیابی کے لیے 35 لاکھ روپے دیے تھے، وہ بھی سیکرٹ فنڈ سے، SSP اس وقت کے شکارپور کے SSP تھے امجد شیخ کو۔ تو یہ تو ایک روایت پڑ چکی ہے، جب آپ پولیس والے جو ہے ڈاکوؤں پر بجائے گولیوں کی برسات کرنے کے آپ ان پر نوٹوں کی برسات کریں گے، تو پھر کسی کا باپ بھی جو ہے نہ تو ان ڈاکوؤں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا، اور نہ ہی ان ڈاکوؤں کو جو ہے لوگوں کو اغوا کرنے سے اور خود پولیس والوں کو بھی ان سے اغوا کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ یہاں پر یہ پولیس والے جو ہے وہ اپنی بہادری میں یہ کہتے ہیں کہ پہلا واقعہ تھوڑی، یہ پہلے بھی ڈاکو جو ہے پولیس والوں کو اغوا کرتے رہے، تو یہ تو کوئی بہادری والی بات تو نہیں۔ انسان جو ہے مثالیں دیتا ہے اچھائی کی، اپنی کمزوریوں کی مثالیں نہیں دیتا کہ پولیس والے پہلے بھی اغوا ہوتے رہے۔ اگر پہلے پولیس والوں نے کوئی نااہلی کا مظاہرہ کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ ہمیشہ وہی نااہلی آپ بھی کرتے رہو گے، نہیں۔ آپ کا کام ہے ڈاکوؤں سے لڑو اور ان کو یعنی کہ ہلاک کریں، ان کو آپ غرق کریں، ان پر یعنی گولیوں کی برسات کریں، آپ پر نوٹوں کی برسات کر رہے ہو۔ یعنی بہت ہی دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں سندھ میں پولیسنگ ختم ہو چکی ہے، پولیسنگ اب یہاں پر نہیں ہے۔ پوری کی پوری آپ کی سندھ پولیس جو ہے بتہ مافیا بن چکی ہے۔ پوری کی پوری سندھ پولیس میں اور آپ کے ان ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ ڈاکو جو ہے وہ صرف سرکار کے ملازم نہیں ہے، اور پولیس والے سرکار کے ملازم ہیں۔ سرکار کے ملازم ہو کر بھی وہ بھی وہی کام کرے جو ڈاکو کر رہے ہیں۔
فرق دونوں میں کوئی کسی میں بھی فرق نہیں ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ساری پولیس کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں, بہت پولیس والے اچھے بھی ہیں, لیکن پولیس والے بحالت مجبوری ایسا سب کچھ کرتے ہیں. اس سے قبل کہ میں اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں, یہ جیل پولیس سے متعلق ہے. جیل کی جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, ایک طرف آئی جی ہیں اور دو طرف جو ہے وہ آپ کو ایک طرف ڈی آئی جی اور دوسری طرف جو ہے وہ ملک اسلم جو ہے کہ اس وقت سپرنٹنڈنٹ ہیں حیدرآباد جیل کے. حیدرآباد جیل جو ہے وہ کسی بھی وقت بریک ہو سکتی ہے, ٹوٹ سکتی ہے, قیدی جو ہے وہاں خطرناک ترین قیدی وہاں سے بھاگ سکتے ہیں. یہ ایسی کوئی حساس ادارے کی ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے آئی جی جیل کے بجائے جو ہے ڈی آئی جی حیدرآباد ناصر خان سے شیئر کی, اور انہوں نے جو ہے وہاں کے سپرنٹنڈنٹ جو ہے ملک اسلم کی نااہلی اور ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں اتنے خطرناک قیدی ہیں جس میں تقریباً 100 کے قریب تو ہے صرف طالبان ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اور بہت اس کے اندر خطرناک جو ہے وہ قیدی ہیں, یعنی کہ نیب کے ملزمان بھی یہاں پر ہیں اور ملزمان یہاں پر کافی ہیں. لیکن اب جو جمپر لگے ہوئے ہیں وہاں پر ٹیلی فون کو ٹریس کرنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ناکارہ کر دیا ہے, اور ملزمان جو ہے وہ اس کا موبائل فونوں کا وہاں پر استعمال کرتے ہیں. 150 جو ہے سزائے موت کے قیدی وہاں پر ہیں, اور یہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جو ہے نیب کے قیدیوں سے لے کے انہیں ٹیلی فون کی سہولت فراہم کر رہے ہیں, جو کہ خلاف قانون ہے, اور اس کا غلط استعمال کر کے کسی وقت بھی جو ہے جیل بریک ہو سکتی ہے. اب انہوں نے وہاں پر ایک کینٹین شروع کر دیا ہے, کس نے, یہ آپ کے سپرنٹنڈنٹ ملک اسلم نے, اور وہاں پر جو ہے کانسٹیبل بدر کے ساتھ جو ہے وہ ناشتہ جو ہے وہ ان کو کروایا جاتا ہے, انڈے آملیٹ اور دوسرے تمام مرغ مسلم, یعنی جو وہ چاہتے ہیں, یہاں تک کہ شراب اور منشیات تک جو ہے وہ انہیں فراہم کی جاتی ہے پیسہ لینے کے بعد. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ان کی جو ہے لالچ کا اندازہ یہ لگائیں سپرنٹنڈنٹ کی کہ یہ حسن سیتو جو کہ ڈی آئی جی بن چکے, یہ ان سے سینئر ہیں, لیکن یہ ڈی آئی جی پرموٹ نہیں ہونا چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈی آئی جی پرموٹ ہو گیا تو پھر میں سپرنٹنڈنٹ نہیں بن سکوں گا, وہ ڈی آئی جی اگر بن کے میں کہیں لگوں گا تو میرے حصے میں مہینے میں صرف 5 لاکھ آئیں گے. اور اب اس وقت ایز اے سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ یہاں کے جو ہے جیل کے, وہ کم از کم 2 سے 3 کھوکے جو ہے مہینے کے کما رہا ہے. تو لہٰذا 3 کھوکے اچھے ہیں یا 5 لاکھ اچھے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ ڈی آئی جی نہیں بنانے کے ڈی پی سی میں ان کو اپروو کر دیا گیا. ایک اے سی آر کی کاپی انہوں نے جمع کرانی ہے, اس کے بعد وہ ڈی آئی جی بن جائے گا. لیکن وہ جان بوجھ کے وہ اے سی آر کی کاپی نہیں جمع کرا رہے ہیں تاکہ وہ سپرنٹنڈنٹ کی پوسٹ سے محروم نہ ہو جائے. اور ان کی لالچ کے نتیجے میں جو ہے اس وقت پورا کا پورا جو ہے یہ حیدرآباد جیل جو ہے یہ اس وقت خطرے کی صورت اختیار کر گیا, اور کسی وقت بھی جو ہے یہ بریک ہو سکتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع ہوگا. اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ حساس اداروں نے بھجوا دی. اب یہ جو نئے آئی جی جیل ہیں منور شاہ کو جو ہے یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور انہیں جو ہے اس پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ پروموشن نہیں لینا چاہتا تو انہیں کم از کم یہاں سے تبدیل کر کے کسی دوسرے ذمہ وار اور کسی تجربہ کار اور کسی اچھے سپرنٹنڈنٹ کی جو ہے یہاں حیدرآباد سینٹرل جیل میں جو ہے پوسٹنگ کر دی جائے, ورنہ یہاں بہت خطرناک صورتحال کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک ہفتہ جو ہے ملک اسلم جو ہے وہ جیل نہیں آتے. یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.